20 मार्च सन 1739 ईस्वी दिल्ली के मोहल्ला हौज काजी की सुनहरी मस्जिद का मंज़र। ये मस्जिद रोशन अल दौला की मस्जिद भी कहलाती है। मस्जिद की सीढ़ियों पर एक सिपहसालार नंगी तलवार हाथ में लिए बैठा है। इसके गिर्द मुहाफ़िज़ीन का दस्ता इस बात की अलामत है कि ये सिपहसालार इन अफवाज का सरबराह है जो गुज़िश्ता 9 घंटों से दिल्ली में कत्लो गारतगरी और लूट मार में मसरूफ़ हैं। इन 9 घंटों में दिल्ली में 1 लाख से ज़ायद बेगुनाह अफराद कत्ल किए गए हैं। गली कूचों में लाशों के ढेर जमा हो चुके हैं। शुरफाए दिल्ली के घरों के दरवाजे खुले पड़े हैं और हमला आवर अफवाज के सिपाही इन घरों के बासियों पर तशद्दुद करके पोशीदा मालो दौलत निकलवा रहे हैं। दिल्ली के खूबसूरत मकानात धड़ाधड़ जल रहे हैं। हमला आवर सिपाही पूरे मोहल्ले लूट मार के बाद नज़रे आतिश कर रहे हैं। मर्द व औरत और जवान बूढ़े का फ़र्क किए बग़ैर कत्लो गारतगिरी की जा रही है। दिल्ली वालों ने भला ऐसी क़यामत कब देखी थी। इस कत्ले आम ने 300 साल पुरानी अमीर तैमूर की दिल्ली पर यलगार को भी शर्मा दिया है। अब मजबूर होकर बादशाह दिल्ली ने निज़ामुल मुल्क आसिफ जा को रोशन अल दौला की मस्जिद भेजा है और निज़ामुल मुल्क हमला आवर से दिल्ली वालों के लिए जान बख्शी तलब करते हैं। आखिरकार हमला आवर सिपहसालार तलवार न्याम में डाल लेता है और ये इशारा है कि कत्लो गारतगिरी बंद कर दी जाए। ये सिपहसालार ईरानी बादशाह नादिर शाह अफशार है जिसे तारीख़ में नादिर कली बेग भी कहा गया है और ये आज दिल्ली वालों पर क़यामत बनकर टूटा है। गुज़िश्ता माह 24 फरवरी 1739 सने ईस्वी को दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर करनाल के मैदान में मुग़ल लश्कर नादिर शाह के हाथों शिकस्त फाज से दो चार हो गया था और मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह ने इस मार्के में गिरफ़्तार कर लिया था। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। दिल्ली में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुग़ल फ़ौज का ये हाल भी हो सकता है। सिर्फ 32 साल पहले मुग़ल ताजदार औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात का वाक़या पेश आया था जिसने तकरीबन 50 साल कंधार और काबुल से लेकर दिल्ली और लाहौर तक जाहो जलाल के साथ हुकूमत की थी। आलमगीर ने अपनी बेशतर ज़िंदगी मैदान जंग में गुजारी थी और अपने दौरे हुकूमत में मरहटों और सिखों की योरिश पर बड़ी कामयाबी से काबू पा लिया था। आज इसकी वफ़ात के सिर्फ 32 साल बाद ईरान से नादिर शाह ईरानी लूट मार करता चला आ रहा था और दिल्ली के लाल किले तक इसे रोकने वाला कोई न था। 1707 सने ईस्वी में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद से 1719 सने ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला की तख्त नशीनी तक 12 साल के वक्फे के दौरान मुग़ल तख्त पर 6 हुक्मरान मसनद नशीन हुए। यानी 12 साल में मुग़ल सल्तनत के 6 हुक्मरान। आलमगीर की वफ़ात के बाद ज़वाल हुकूमत की ये वाज़ेह निशानी थी। बहरहाल 1719 सने ईस्वी में दिल्ली की मुग़ल सल्तनत पर मोहम्मद नसीरुद्दीन शाह रोशन अख्तर बहादुर तख्त नशीन हुई जो तारीख़ में अपनी तबीयत की जोलानी और रंगीनी के सबब मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला रक़्स व सुरूर की महफ़िल का दिल दादा था
اور شمشیر و سنان اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ کوکی نام کی ایک کنیز اس کے مزاج پر اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ مغلیہ دربار کے سرکاری امور باقاعدہ اس کی مہر سے انجام پانے لگے۔ اپنے اس مزاج کے باعث محمد شاہ عوام میں رنگیلا بادشاہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ تمام فتنے جو ہندوستان بھر میں اورنگزیب عالمگیر نے بزور طاقت دبائے ہوئے تھے، پنجاب کے سکھ، شمال کے افغان اور مراٹھے طاقتور ہو گئے۔ درباری امرا میں ایرانی اور ترک تعصب نظر آنے لگا۔ مختصر یہ کہ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں مغل سلطنت کی تباہی کے تمام عناصر مرکز دہلی میں یکجا ہو چکے تھے کہ ایسے میں ایران سے نادر شاہ ایرانی کی فتوحات کی خبریں آنے لگی۔ نادر شاہ ایران کی سلطنت افشار کا بانی تھا اور اس کا مکمل نام نادر قلی بیگ تھا، جو حکمران بننے کے بعد نادر شاہ افشار یا نادر شاہ رہ گیا۔ آکسفورڈ ہسٹری آف انڈیا کے مطابق 1736 سنہ عیسوی میں ایران کی صفوی بادشاہت کا خاتمہ کر کے نادر شاہ ایران کا بادشاہ بن گیا۔ اسی دوران نادر شاہ کے مخالف امرا میں سے کچھ نے کابل میں سلطنت مغلیہ میں پناہ لے لی۔ نادر شاہ نے دہلی میں محمد شاہ کے دربار میں اپنا ایلچی بھیجا اور مطالبہ کیا کہ ان امرا کو کابل سے بے دخل کیا جائے۔ دوران سفر ایلچی کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور جب وہ دہلی پہنچا تو اس کی حالت نہایت خستہ تھی۔ مرتضیٰ احمد خان تاریخ عالم میں لکھتے ہیں کہ جب نادر شاہ کا ایلچی محمد شاہ رنگیلا کے پاس پہنچا تو شہنشاہ ہند شوق فرما رہے تھے اور حالت نشہ میں ہی انہوں نے نادر شاہ کے خط کو دفتر بے معنی قرار دے کر مائے ناب کے پیالے میں ڈبو دیا۔ دوسری طرف نادر شاہ نے قندھار پر قبضہ کر لیا اور اپنے خط کا جواب نہ ملنے پر دوبارہ ایلچی بھیجا۔ اس دفعہ بھی نادر شاہ کے خط کا مغل دربار میں کوئی جواب نہ دیا گیا۔ مغل دربار کے اس سلوک کی وجہ سے نادر شاہ کو مغل سرحدیں عبور کرنے کا جواز مل گیا اور وہ کابل پر حملہ آور ہو گیا۔ کابل باقاعدہ مغل سلطنت کا حصہ تھا اور وہ نادر شاہ کے ہاتھوں فتح ہو کر ایرانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ کابل کے بعد نادر شاہ نے جلال آباد فتح کیا اور بر صغیر میں داخل ہونے کے لیے درہ خیبر پہنچ گیا۔ نادر شاہ کے ہندوستان پر حملہ آور ہونے اور دہلی کے قتل عام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یلغار مغل امرا کی شامت اعمال کا نتیجہ تھی۔ ایرانی و ترک اور شیعہ و سنی چپکلش نے محمد شاہ کی رنگینیوں کے ساتھ مل کر سلطنت مغلیہ کو تباہ کر دیا تھا۔ ایسے میں نادر شاہ خدا کے عذاب کی صورت میں ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ امرا کی باہمی رقابت اس درجے پر پہنچ گئی تھی کہ انہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں مرکزیت کے کمزور ہو جانے کا بھی خیال نہیں رہا۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے امیر المرا، سپہ سالار اعظم خان اور صوبیدار سعادت خان کی باہمی چپکلش سے۔ کہا جاتا ہے کہ سعادت خان جو محمد شاہ رنگیلا کا قابل اعتماد امیر تھا، نسلاً ایرانی تھا اور مغل سلطنت کی کمزوری دیکھ کر اس نے باقاعدہ نادر شاہ کو خط لکھ کر ہندوستان پر حملہ آور ہونے پر اکسایا تھا، مگر اس بات کا کوئی ثبوت تاریخ میں نہیں ملتا۔ سعادت خان اور خان دوراں کے درمیان نسلی اور عقائد کے اعتبار سے تعصب بہرحال موجود تھا۔ دوسری طرف نادر شاہ درہ خیبر کو عبور کر کے پشاور پر حملہ آور ہو گیا۔ پشاور میں لوٹ مار کر کے وہ لاہور کی طرف بڑھا
اور لاہور کے مغل صوبے دار زکریا خان کی فوج کو تباہ کر کے دلی کی طرف عازم سفر ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نادر شاہ طوفانی انداز میں کابل اور جلال آباد فتح کرتا آگے بڑھ رہا تھا اور دہلی کے دربار میں محمد شاہ رنگیلا کی توجہ اس فوری خطرے کی طرف دلائی گئی تو اس نے بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہنوز دلی دور است۔ یہاں تک کہ جب نادر شاہ لاہور فتح کر چکا تو بھی محمد شاہ رنگیلا کا جواب یہی تھا، ہنوز دلی دور است۔ جب محمد شاہ رنگیلا کو نادر شاہی افواج کے کرنال کے میدان میں مجتمع ہونے کی اطلاعات ملی تو مجبوراً اسے دلی سے باہر نکلنا پڑا۔ کرنال کا علاقہ دلی سے تقریباً 100 میل دور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ کابل اور قندھار سے طوفان کی طرح سفر کرتا 600 میل کا فاصلہ طے کر کے کرنال پہنچ گیا، مگر صرف 100 میل کا فاصلہ محمد شاہ رنگیلا کی مغل فوج سے طے نہ ہو سکا، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو مغل توپ خانہ وقت پر پہنچ نہ سکا اور ایرانی توپ خانے نے مغل افواج کا حشر نشر کر دیا۔ دہلی سے نکلنے والے مغل لشکر کی رفتار بہت سست تھی اور ایسا لگتا تھا کہ شاہی لشکر سیر و تفریح کے غرض سے نکلا ہے۔ دہلی کی رقاصائیں اور گلوکارائیں بادشاہ کے دل بہلانے کے لیے ساتھ تھی۔ کھانے پینے کا سامان اور گانے بجانے کے آلات سے لگتا تھا کہ مغل بادشاہ کو نادر شاہ کی طاقت کا صحیح اندازہ ہی نہ تھا۔ کرنال تک کا سفر مغل لشکر نے اس طرح سے طے کیا کہ شاہی افواج 2 سالاروں کی قیادت میں جنگ لڑنے جا رہی تھی، ایک لشکر خان دورہ کی قیادت میں اور دوسرا سعادت خان کی کمان میں۔ یعنی اس نازک موقع پر بھی مغل امراء کی آپس میں چپکلش صاف نظر آ رہی تھی، جو ایک ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ بہرحال مغل لشکر 2 ماہ میں کرنال پہنچا تو نادر شاہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ میدان جنگ میں تیار تھا۔ مغل لشکر 2 ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ تبل جنگ بجا تو معلوم ہوا کہ مغل توپ خانہ تو ابھی میدان میں پہنچا ہی نہیں۔ نادر شاہ نے اس صورتحال سے مکمل فائدہ اٹھایا اور مغلوں کو اپنی توپوں کے نشانے پر لے کر حملہ کر دیا۔ نادر شاہ نے بھی اپنی سپاہ کے 2 لشکر الگ کر کے خان دورہ اور سعادت خان کے مقابلے پر بھیج دیے اور خود میدان جنگ کے مرکز میں ڈٹ گیا۔ رقص و سرور کا دل دادا محمد شاہ رنگیلا بھلا کس طرح نادر شاہ جیسے مرد میدان کا مقابلہ کرتا؟ جنگ کا فیصلہ 2 گھنٹوں ہی میں ہو گیا۔ خان دورہ کا لشکر مکمل برباد ہو گیا اور وہ خود بھی بری طرح زخمی ہوا۔ خان دورہ کی فوج کا یہ عالم تھا کہ ایک خیمہ بھی درست حالت میں نہ ملا کہ جس میں شدید زخمی خان دورہ کا علاج کیا جا سکتا۔ اسی حالت میں خان دورہ کا انتقال ہو گیا۔ مغل فوج کے دوسرے لشکر کا بھی حال یہی تھا۔ سعادت خان کو جب معلوم ہوا کہ خان دورہ مر چکا ہے تو اس نے فوراً ہتھیار ڈال کر نادر شاہ کو گرفتاری پیش کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سعادت خان ایک سپاہی کی بات سے متاثر ہو گیا تھا کہ جس نے اسے ایرانیوں کے ہم نسل ہو کر اسے لڑنے کا طعنہ دیا تھا۔ اس طرح اکبر اعظم کے جانشین ایرانی سپاہ کا مقابلہ نہ کر سکے اور ایرانیوں نے انہیں شکست پاس سے دوچار کر دیا۔ تاریخ میں اس مارکے کو جنگ کرنال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عملی طور پر مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کا یہ المیہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ غیروں سے زیادہ اپنوں نے انہیں نقصان پہنچایا ہے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ نادر شاہ کرنال سے واپس ایران جانے کو تیار تھا، مگر مغل امیر سعادت خان نے ایسا نہ ہونے دیا اور امراء کی چکلش بازی نے آخرکار 1 لاکھ بے گناہ عوام کی جان لے لی۔
تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ جب قید کے دوران سعادت خان سے نادر شاہ نے اچھا سلوک کیا تو اس نے نادر شاہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ دہلی کا رخ نہیں کرے گا بلکہ 2 کروڑ روپے تاوان لے کر کرنال سے واپس ہو جائے گا۔ سعادت خان کو نادر شاہ نے عزت کے ساتھ رہا کر دیا اور وہ یہ پیغام لے کر محمد شاہ رنگیلا کے پاس پہنچ گیا۔ محمد شاہ اس بات سے خوش ہو گیا اور تاوان کے معاہدے کو طے کرنے کے لیے نظام الملک آصف جاہ کو نادر شاہ کے پاس بھیج دیا۔ سعادت خان ایک لالچی امیر تھا اور خاں دورہ کی ہلاکت کے بعد امیر العمرہ جو دربار کا ایک بڑا عہدہ ہوتا تھا اس کا متمنی تھا، مگر نظام الملک نے محمد شاہ کو باور کرایا کہ نادر شاہ سے معاہدہ اس کی کاوش کا نتیجہ ہے، اور محمد شاہ رنگیلا نے نظام سے خوش ہو کر اسے امیر العمرہ کا عہدہ تفویض کر دیا۔ نظام الملک آصف جاہ ایک لائق امیر تھا اور عالمگیر کے وقت سے دربار سے منسلک تھا۔ یہ وہی آصف جاہ ہے جو بعد میں دکن جا کر خود مختار ہو گیا اور دکن کی آزاد ریاست کی بنیاد ڈالی جو انگریزی دور میں بھی قائم رہی۔ بلا شبہ نظام الملک ہی اس عہدے کا اصل حقدار تھا، مگر سعادت خان عہدہ نہ ملنے کی وجہ سے دل میں محمد شاہ رنگیلا کے لیے بغض لیے دوبارہ نادر شاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دہلی کے شاہی محل میں صدیوں سے جمع کیا گیا مغل خزانہ موجود ہے۔ سعادت خان نے نادر شاہ کو تخت طاؤس اور دیگر مغل جواہرات کی داستانیں سنائیں تو نادر شاہ نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور محمد شاہ رنگیلا کو عمرہ کے ساتھ اپنے پاس طلب کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی کی مشہور خاتون نور محل نے بھی اس سلسلے میں نادر شاہ کے کان بھرے اور مغل دربار سے اپنی وفاداری ختم کرتے ہوئے نادر شاہ کو شاہی قلعے میں مدفون خزانے سے متعلق مشہور داستانیں بیان کیں۔ مختصر یہ کہ نادر شاہ کے خیمے میں مغل عمرہ اور بادشاہ کی ضیافت کی گئی اور محمد شاہ رنگیلا نے مہمان فاتح کی خدمت میں رقص و سرور کی محفل کی صورت میں گنگا جمنا تہذیب کا نمونہ پیش کیا جس کا وہ شائق تھا۔ محفل کے اختتام پر بادشاہ اور عمرہ کو علیحدہ خیمے میں نظر بند کر دیا گیا اور مغل فوج کو واپس دہلی بھیج دیا گیا۔ اب محمد شاہ رنگیلا باقاعدہ نادر شاہ کا قیدی تھا۔ محمد شاہ سے ایک خصوصی حکم نامے پر دستخط کروائے گئی جس کی روح سے لال قلعے میں موجود شاہی محل میں سعادت خان کو رسائی دی گئی۔ اب اس حکم نامے کو لے کر سعادت خان شاہی محل پہنچا اور بابر اور اکبر کے زمانے کے جمع کیے گئے خزانے، جواہرات، مال و دولت اور شاہ جہاں کا مشہور زمانہ تخت و طاؤس لوٹ کر نادر شاہ کو پیش کر دیا۔ مغل خزانے پر قبضہ کرنے کے بعد نادر شاہ نے دہلی جانے کا فیصلہ کیا اور محمد شاہ رنگیلا کو آزاد کر دیا تاکہ وہ پہلے دہلی پہنچ کر فاتح بادشاہ کا استقبال کر سکے۔ اس طرح نادر شاہ کی دلی میں آمد ہوئی، مگر اس نے اپنی سپاہ کو سختی سے حکم دے رکھا تھا کہ پرامن باشندوں کو ہرگز تنگ نہ کیا جائے۔ اب نادر شاہ نے کب اور کیوں قتل عام کی، اس ضمن میں کئی روایات ملتی ہیں۔ عشرت رحمانی لکھتے ہیں چند ایرانی سپاہیوں کو ہندوستانی سپاہیوں نے قتل کر دیا۔ ایرانی سالار نے اس بات کی شکایت نادر شاہ سے کی تو نادر شاہ جلال میں آ گیا اور اس نے حکم دیا بزن یعنی مارو۔ مشہور روایات یہ ہیں کہ دہلی میں افواہ پھیل گئی تھی کہ محمد شاہ نے نادر شاہ کو قتل کروا دیا ہے۔ اس افواہ کا پھیلنا تھا کہ مغل سپاہ نے دہلی کے گلی کوچوں میں پھرتے ایرانیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو نادر شاہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اچانک کیا شروع ہو گیا ہے، پھر جب اسے بتایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنے عسکری لباس میں ایک ہاتھی پہ سوار ہو کر دہلی کے بازاروں کا گشت کرنے لگا۔
نادر شاہ کو زندہ دیکھ کر ایرانی سپاہ نے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ اب حوض قاضی کی سنہری روشن الدولہ کی مسجد کی سیڑھیوں پر نادر شاہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ یہ اشارہ تھا قتل عام کا۔ اب اہل دلی نے تباہی و بربادی کے وہ مناظر دیکھے کہ جنہیں لکھتے ہوئے مورخ بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ ایک دن میں مسلسل 9 گھنٹوں تک دہلی والوں کا قتل عام کیا گیا۔ دہلی کے بازار اور محلے لوٹ مار کے بعد نظر آتش کر دیے گئے، مغل خزانے خالی کر دیے گئے اور عمرہ کے محلات اور جاگیریں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ بربادی کی وجہ سے مغل دارالحکومت دوبارہ سنبھل نہ سکا اور نہ ہی شاہی خزانہ دوبارہ مستحکم ہو سکا۔ یہی وجہ تھی کہ صرف 23 سال بعد شاہ عالم ثانی کے دور حکومت میں مغل بادشاہ انگریزوں کا وظیفہ خوار بن گیا اور شاہی خاندان کی گزر اوقات انگریزوں کے وظیفوں سے منسلک ہو گئی۔ دہلی کی یہ بربادی اس دور کے ادبی منظر نامے میں بھی نظر آتی ہے۔ دہلی میں موجود ادیبوں اور شاعروں نے دہلی کی بربادی کے مرثیے لکھے۔ نادر شاہ کا حملہ مغل سلطنت کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ہندوستان بھر میں بغاوتیں زور پکڑ گئیں۔ ریاستوں کی صورت میں ہندو راجے مہاراجے اپنی اپنی حکومتیں قائم کرنے لگے۔ مرہٹے مزید طاقتور ہو گئے اور ان کا زور توڑنے کے لیے شاہ ولی اللہ کو احمد شاہ ابدالی کو مدد کے لیے بلانا پڑا۔ سکھ زور پکڑ گئے اور 1799 سن عیسوی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ لاہور پر قابض ہو گیا۔ نادر شاہ کے حملے کے محض 20 سال بعد دہلی کی مغل سلطنت صرف دارالحکومت تک محدود ہو گئی اور شاہ عالم ثانی نے 1762 سن عیسوی میں ہندوستان کی کئی ریاستوں پر انگریزی اقتدار تسلیم کر لیا۔ مقولہ مشہور تھا، حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ پالم دہلی کے نواحی علاقے کا نام تھا۔ نادر شاہ کی یہ لوٹ مار انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی شمار کی جاتی ہے۔ اس وقت دہلی کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا اور اس کی آبادی لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے بھی زیادہ تھی۔ کہتے ہیں کہ ایران واپسی کے بعد امور سلطنت کے لیے نادر شاہ کو 3 سال تک عوام سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ دہلی کی لوٹی گئی دولت ہی کافی تھی۔ روایت ہے کہ کئی ہفتوں تک سونے جواہرات کی اینٹیں ڈھالی جاتی رہیں تاکہ ان کی ایران منتقلی آسان ہو سکے۔ کوہ نور اور تخت طاؤس کی مالیت ہی آج کے حساب سے اربوں میں تھی۔ 12 مئی 1739 سن عیسوی کو آخر کار نادر شاہ اور محمد شاہ رنگیلا کی الوداعی ملاقات ہوئی، جس میں نادر شاہ نے آخری ڈکیتی مغل بادشاہ کی پگڑی پر ڈالی۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ محمد شاہ نے کوہ نور ہیرا اپنی پگڑی میں چھپا لیا تھا، مگر دہلی کی معروف خاتون نور محل، جس کی اب اچھی خاصی دوستی نادر شاہ سے ہو گئی تھی، اس نے مخبری کی اور بتایا کہ محمد شاہ کی پگڑی میں ایک ایسا ہیرا چھپا ہوا ہے جس کے آگے کئی خزانے ہیج ہیں۔ چنانچہ اس آخری ملاقات میں نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا سے کہا کہ اب ہم پگڑی بدل بھائی ہیں اور ایرانی روایات کے مطابق اس برادرانہ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے کی پگڑی تبدیل کرنا ضروری ہے۔ محمد شاہ نے یہ سن کر سر جھکا لیا اور کوہ نور ہیرا جو مغل سلطنت کی نشانی تھا وہ بھی نادر شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آخر میں نادر شاہ نے نظام الملک آصف جاہ اور سعادت خان کو طلب کیا اور دونوں کو بری طرح دھتکارا کہ تم لوگوں نے اپنے آقا کی وفاداری کیوں نہ کی۔ چنگیزی روایات پر عمل کرتے ہوئے نادر شاہ نے بھی غداروں سے برا سلوک ہی کیا۔
روایات میں آتا ہے کہ ان کی داڑھیوں پر تھوکا اور انہیں اپنے حضور سے دھتکار دیا۔ اس بے عزتی پر دونوں امیر دل برداشتہ ہوئی اور آپس میں طے کیا کہ وہ گھر پہنچتے ہی زہر کھا لیں گی، کیونکہ اتنی ذلت کے بعد زندہ رہنا ممکن نہیں۔ سب سے پہلے نظام نے گھر جا کر نقلی زہر نگل لیا اور بے ہوش ہو کر گھر والوں کے سامنے گر پڑا۔ سعادت خان کے جاسوس نے اسے فوراً یہ اطلاع پہنچائی۔ اس پر سعادت خان نے اس خیال سے کہ وہ بہادری میں نظام الملک سے پیچھے نہ رہ جائے، فوراً زہر پی کر خودکشی کر لی۔ جیسے ہی سعادت خان کی روح نے پرواز کی، نظام الملک کو ہوش آ گیا اور بعد میں وہ اپنے دوستوں کی نجی محفلوں میں برملا کہتا تھا کہ اپنے دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ اس کی چال تھی۔ دہلی میں 2 ماہ گزار کر نادر شاہ نے تخت دہلی محمد شاہ رنگیلا کو واپس کر دیا اور جاتے جاتے امور مملکت کے لیے کئی نصیحتیں بھی کی۔ نادر شاہ کی یلغار کے بعد محمد شاہ رنگیلا کا اقتدار 9 سال برقرار رہا اور 1748 سنِ عیسوی میں اس کا انتقال ہوا تو مغل سلطنت برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔